औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे इस नशिस्त में। सबसे पहली बात है कि रिश्तों की अज़ियत का सामना। जो हमारे रिश्ते हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा अज़ियतनाक मामलात हो जाते हैं। तो सवाल किसी ने ये किया कि अक्सर देखा जाता है कि हमें अपने ही रिश्तेदारों में अज़ियत का सामना करना पड़ता है। हमारे बाज़ रिश्ते जो खुदा ने बनाए और बाज़ वो जिन्हें हम खुद बड़ी धूमधाम से खुद बना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनसे अज़ियत का सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजह, इसका हल क्या है और इस हल से क्या फल मिल सकता है? तो जवाब लिखा है राइटर ने बड़ा अच्छा। सरफराज शाह साहब की किताब 40 इल्मी नशिस्तें से ये लिया गया और लिखते हैं कि ये असल में एक माशरती अलमिया बना हुआ है कि हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं उनमें खैर के साथ बाज़ औक़ात अज़ियत का पहलू भी निकल आता है। इसका जवाब अगर एक लाइन में दिया जाए तो वो ये है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हम ये नहीं देखते कि उसकी भी दूसरी तरफ उस इंसान की भी अपनी अलग सोच है, आदत है, शख्सियत है। अगर हम इस सोच के साथ दूसरों को कबूल करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। तो बात यह है कि पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे के मिजाज को समझते हुए हम जितनी एफ़र्ट कर सकते हैं ताकि रिश्ता ख़राब ना हो, तो हमारी तरफ से क्या एफ़र्ट है, अपनी बर्दाश्त को चेक करना है। ठीक है। और ये हदीस पाक है, बुखारी ने इसको रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जा सकता। मतलब कि 2 दफ़ा नहीं हम धोखा खा सकते, 2 दफ़ा मोमिन को धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी के मिजाज की समझ आ गई है कि इसके अंदर शरारत है, तो फिर अपने अंदर अपने आप को उस रिश्ते से दूर कर लें। अगर बैठे रहेंगे, निभाते जाएंगे, निभना तो है कोई नहीं, तो वो क्या होता है, अजियत बनना शुरू हो जाती है। अब इंसान दिल में सड़ कुड़ भी रहा होता है और उसके साथ निभा भी कर रहा होता है। तो ये देखें कि अल्लाह ने कौन से सवालात हमसे पूछने और कौन से सवालात हमसे बिल्कुल नहीं पूछने। ठीक है। और माशरे में उन रिश्तों का और उन मामलात का दबाव है, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी ज़ात से खुद ज्यादती करते हैं। ठीक है। अब देखिए, बहू के ऊपर ससुराल की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, वो एहसान है। करे, इंसानियत है ना, इंसान है, उनके अंदर जिस्म जान रूह है, तो इतना करना चाहिए। लेकिन जब दबाव डालकर अज़ियतनाक हालत में पढ़ी लिखी बच्चियों को मजबूर कर देते हैं, तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, क्यों अल्लाह की मखलूक को परेशान किया। ठीक है। लेकिन ये कि अगर अपने ऊपर जुल्म सहने की आदत पड़ जाएगी तो ये नहीं अल्लाह को अच्छा लगता। ठीक है। अब आप देखें कि अगर रिश्तों की अज़ियत का सामना है तो सबसे पहली बात तो मियाँ बीवी के रिश्ते से आप समझ लें, क्योंकि जब निकाह होता है 3 दफ़ा पूछते हैं मौलवी साहब कबूल है, वो कहते हैं हाँ जी कबूल है, फिर कहते हैं सोच लो कबूल है, तो वो कहते हैं जी कबूल है। फिर तीसरी दफ़ा होता है कि ना फिर भी सोच लो। गो कि मैंने तो ज़रा गैप दे दिया ना, लेकिन निकाह में जब 3 दफ़ा पूछा जाता है तो अब इस रिश्ते को निभाना है। ठीक है। मुस्नद अहमद की हदीस है जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि शैतान का ज़ोर अब लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ज़ना कर रहे हैं उनके ऊपर ज़ोर नहीं लग रहा, लेकिन जो रिश्ते को निभा रहे हैं, निकाह बहुत पाकीज़ा अमल है। मदीना में जब कोई बच्चा या बच्ची जवान होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हुक्म देते थे इनका निकाह करो,
جب کوئی بیوہ ہوتا تھا یا طلاق ہوتی تھی فوراً صحابہ کرام دوسرا نکاح کرتے تھے، اپنے آپ کو تحفظ میں رکھنے کے لیے، پاکی میں رکھنے کے لیے، حیا میں رکھنے کے لیے یہ عمل ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو پھر تو اور بھی اچھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس وقت جو لوگ دنیا داری میں، غلط کاموں میں اور زنا میں ملوث ہیں، شیطان اپنے آپ کو ان سے ہٹاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اب جہاں نکاح ہو رہے ہیں تو وہ کیا، وہ اس کا دور تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے میاں بیوی میں لڑائیاں کرائے گا۔ لڑائی کراتے وقت جو میں آپ کو اتنی دفعہ بتایا، اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے ہی سمجھایا کہ دیکھ لو کتنی دیر کی جنگ لڑنی ہے، 2 گھنٹے کی لڑنی ہے، 2 ہفتے کی لڑنی ہے، 2 سال کی لڑنی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شیطان زور لگا رہا ہوتا ہے، اور اتنا باریک سا نقطہ ہے یہ کہ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میرے ساتھ والے نے، حضرت آدم نے نہیں کہا میری بیوی نے مجھے پھسلایا۔ اللہ نے قرآن میں کیا لکھا؟ شیطان نے ان کو پھسلایا تو وہ دونوں لڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف نے بھائیوں کو الزام کوئی نہیں دیا، کس پہ دیا؟ کہ شیطان نے ان کو پھسلایا۔ تو میری تھوڑی سی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ گھر کے معاملات میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو دیکھیں سامنے والا جو ہے یا کوئی رشتہ دار ہے وہ جان بوجھ کے شرارتاً مزاجاً تکلیف دے رہا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ اگر تو غلطی ہو گئی نا، اس کا مزاج نہیں ہے ایسا، تو پھر اپنے رشتوں کو اذیت ناک نہ بنائیں، بالکل نہیں، یہ رشتے نہیں ملتے، کیونکہ خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت قرآن میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتوں کو بنا کے رکھو، جوڑ کے رکھو، ٹھیک ہے، یہاں تک بات جائز ہے، یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اپنے خاندانوں کو آباد رکھیں۔ اور یہ خاندان آپ دیکھیں جو ہمارے تائی مامے چاچے پھوپھے جو بھی رشتے اللہ نے بنائے ہیں نا، یا بچوں کا ہے یا میں کا سسرال ہے، سسرال کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، یہ بہت مضبوط چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ان چیزوں میں دراڑ آ رہی ہے نا تو ہم کمزور ہونے شروع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے اوپر کوئی غم کی کیفیت ہوگی کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں آ کے بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ان سے ناراضگی مول لے لی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ایسی چیز ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیں کہ شیطان اس رشتے پہ زور لگا رہا ہے یا واقعی میں اگلے کا مزاج ہے۔ میں اس چیز کو بہت سوچتی ہوں، بہت زیادہ، تو مجھے یہ لگتا ہے شیطان زور لگاتا ہے۔ اس لیے میں بھی کوشش اب یہ کرتی ہوں جتنا قرآن پڑھنے کے بعد کہ کسی رشتے کو بلیم نہ کیا جائے، کسی رشتے کے اوپر الزام نہ لگایا جائے، اور آپ کہیں وہ غلطی ہوگی، لگتا ہے شیطان نے زور لگایا ہوا ہے نا۔ اور یہی چیز میں اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ اس طرح سے دیکھنا پرکھنا شروع کرو، جلدی مشکلوں سے نکل جاؤ گے، ورنہ پھنس گئے تو یہ ایسی دلدل ہے کہ دھسنا شروع ہو جاؤ گے، اکیلے رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اکیلے رہنے کے لیے بالکل نہیں دنیا میں آئے۔ اللہ نے ہمارے فطرت میں، مزاج میں رونق میلہ لگایا ہوا ہے، کس کا؟ رشتہ داریوں کا، اپنوں کا۔ اس لیے اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خوشی غمی کے اندر جیسے اب تو خیر موبائل ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے ہاں موبائل سے خیریت پوچھ لیں، جی آپ خیریت سے، کسی چیز کی ضرورت ہے، خود جا سکتے ہیں بہت اچھا، نہیں تو اوبر کرائیں، یخنیاں سوپ تک تو ہم اوبر پہ بھیج سکتے ہیں اگر کوئی ہاسپٹل میں بیمار ہے، نہیں جا رہے تیمارداری کرنے، حالانکہ جانا چاہیے۔ اس وقت وہ جو اتنی نکاہت اور کمزوری ہوتی ہے نا، یہ رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب آپ آدھے گھنٹے کی گھڑی کو دیکھ کے، 25 منٹ کو دیکھ کے، کھانے پینے کے لیے تو نہیں جا رہے، ہاسپٹل میں یا گھروں میں تیمارداری کرنے جائیں، رشتے قائم رہیں گے۔ ہمارے اندر رشتوں کی اذیت اس لیے کہ ہم نے خود اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ کمزور کی ہیں۔ میں مصروف ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں، اپنے سیلف انالیسس کریں، کیا کیا سارا دن سوائے شور مچانے کے، ہانڈی روٹی کے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بیمار ہو اس کو پوچھیں،
میرے سسرال میں یہ چیز بہت اچھی ہے، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں. اور جب ہمارے بھی ہم بہنوں میں بچوں میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو والدہ فون کرتی تھی کہ اس فلانی بہن کا بچہ بیمار ہے، فون کر لینا. اچھا مجھے تو پتہ نہیں، کہتی اسی لیے تو بتایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبادت کے ساتھ معاملات ایسے ہونے چاہیے جوڑنے والے. اس پہ اللہ کی بہت زیادہ رحمت ہے. جو خاندان آج بھی زندہ ہے نا، اور یہ دیکھیں مولانا، میں نے جب درس یہ قرآن کی تفسیر کے لیے معرف القرآن کو دیکھا تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا. مولانا محمد شفیع صاحب، ٹھیک ہے، جس بیٹے کے گھر 3 یا 4 بیٹے تھے ان کے، یا 5 تھے، بہرحال جس بیٹے کے گھر میں رہتے تھے نا، تو وہاں پہ دوسرے جب بھائی ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ابا جی بھائیوں کو ہم روک لیں، رات کو نہ کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے، صبح ناشتہ بھی. تو کہتے تھے اپنی بیوی سے پوچھو، بیوی نے ناشتہ دینا ہے نا، بیوی نے کھانا بنانا ہے، تم پوچھو اس سے کہ بیمار تو نہیں ہے، کہیں اس کو کوئی مینسٹرل پرابلم تو نہیں ہے، اس کی کمر دکھ رہی ہے، اس نے بھی لیٹنا ہوگا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں. تو وہ یہ کہتے تھے بیوی سے پوچھو. ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ یہ پوچھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے. ایک حکم صادر ہوتا ہے، ناشتہ بنا دو 4 بندے آ رہے ہیں، رات کا کھانا بنا دو 8 بندے آ رہے ہیں، حکم آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ اگلے سے پوچھیں تو اسے جس سے آپ محنت لینی ہے، جو آپ کے گھر میں اور بھی کوئی بھی اگر گھر میں بھی اگر کوئی ملازم ہے اس سے بھی پوچھیں کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، آج چھٹی کرنی ہے. تو یہ نفسیات کو قائم رکھیں گے، گھر آباد رہیں گے. اب اگر ہماری بچیاں یا ہماری بہو بیٹیاں یا ہماری بھانجیاں بھتیجیاں جب ہے گھر میں کوئی آ رہا ہے اور تیور چڑھا رہی ہیں کہ یہ آ گیا اب چائے کا ٹائم ہے، ہن اے آ گئے نے کھان دا ویلا ہے، تو آپ مین پاور یوز کریں نا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو 2 نہیں تو 3 رکھیں آپ کام کے لیے اور ان کو دیں. اور بعض ہمت والی عورتیں ایسی ہیں، وہ آج مجھے میں پھل سبزی لینے کا کہتا جی میتھی بڑی اچھی آئی ہے تسی لے لو. میں کہا کٹنی کنے، بنانی کنے، پکانی کنے. کوئی ہمت والی عورت ہوئے تو پھر ہے نا. تو اس آخری جملے پہ ہمت والی عورت کے اوپر اس نے جتنا بھی میں نے خریدا اس نے 2 بہت اچھی وہ ٹوکریاں سی بنائیں. اس نے کہا یہ آپ کی گاڑی میں نے رکھ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی سے نکال کر کچن میں رکھنے کے لیے آپ کو سہولت ہوگی. اب آپ دیکھیں کتنی باریکی سے اس بندے نے سوچا. اس کا کیا تو وہ شاپر ڈگی میں ڈال دیتا ہے، بھی ہو گیا، بھی ہو گیا، بھی لے جاؤ. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ احساس اگر دوسرے نے ہمارا احساس کیا تو ہمارے اندر احساس کا الف جاگا کہ نہیں، رشتے قائم رہیں گے. یہ ہم نے یہ تو میں نے ایک سبزی والے ایک ان نون بندے کی مثال دی ہے نا، اس کے احساس کی بات کی کہ اس نے بہت اچھا پیک کر کے مجھے سارا کچھ ڈال دیا کہ باجی اٹھائیں گی تو اندر. اب آپ دیکھیں جو ہمارے بچے ہیں، بچوں کے آگے سسرال ہیں، ہمارے سگے بہن بھائی ہیں، ایج کے کس حصے میں ہم ہیں، کتنی غلطیاں پہلے کر چکے. کیا ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو کمزور کریں؟ سوچیں، ہے نا. پیسہ بہت ہے، میں نہیں کہتی کہ پیسہ نہیں. ہر دور میں آپ دیکھیں، آج سے اگر 50 سے اوپر میری عمر ہوگی، 40 سال بھی چلیں اگر میں پیچھے دیکھوں، یہی رونا تھا. مہنگائی ہوگی، خرچے نہیں پورے ہوتے. خرچے ہو رہے تھے پورے، آج بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سچے دل سے اپنے آپ کو بتائیں. خرچے اس دن مہنگے ہوں گے جس دن ماچس مہنگی ہوگی. سمجھتے ہیں؟ ماچس جو سب سے سستی ہے، جس دن 1000 کی ڈبی ہوگی اس دن سوچیں گے آگ جلائیں کیسے، ہانڈی پکائیں کیسے. بے شک لکڑیوں پہ بنانی ہے، یہ گیس کا چولہا آن کرنا ہے. ضرور سوچیں. جس بے دردی سے ہم ماچس کی تیلی ضائع کرتے ہیں نا، بہت بری بات ہے. تو رشتوں کی اذیت اسی لیے آتی ہے کہ ہم نے اپنی برداشت چیک کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر اتنی اسٹیبلٹی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے. ہاں آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی آج میرے میں اس ہفتے نہیں ہے ہمت، جو ہم سب اکٹھے ہوتے تھے کسی اور کی طرف دیکھ لیں. کوئی لیکن فیملی میں کوئی 1-2 ہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں، باقی سب ان پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں کب بلانا ہے تو ہم جائیں. خود بھی ہمت کریں نا. اور پھر دین کی نسبت سے یہ محفلیں ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ جب سب اکٹھے ہیں آپ دیکھیں دل خوش ہوتا ہے، اللہ اس کھانے میں برکت دیتا ہے،
اس بولنے میں بھی خدا سے دعا مانگیں کہ ہمیں لفظوں کا اثر عطا فرما، یہ ایسے ہی ضائع نہ ہوتے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ وہاں پہ ایک حدیث یا آیت کا ایک ترجمہ سنائیں آسان الفاظ میں کہ جی دیکھیں، کیونکہ وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ شادی ولیمہ جس میں کسی غریب کو نہیں بلایا وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے جو خدمت گزار ہیں ان کو جو بھی ایسا فنکشن کرتے ہیں ان کو ساتھ رکھیں تاکہ اللہ کی برکتوں والی محفل ہو، رحمتوں والی محفل ہو، سب کھائیں، ہم بھی کھائیں، امیر بھی کھائیں، غریب بھی کھائیں، کیوں نہ اچھا کھائے وہ؟ ایسا مزاج بنائیں گے تو یقین کریں کہ رشتے قائم رہیں گے۔ اذیت نہیں بنے، اذیت بہت مشکل لفظ ہے۔ ہماری والدہ، ہم 5 بہنیں ہیں تو دکھ ہو رہا ہے یا ہم کہتے تھے نا درد ہو رہا ہے، تو درد نہیں بولنے دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سنا سمجھا ہوگا کہ درد جو ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ہائیسٹ، ایک ہوتا ہے نا بگ، بگر، بگسٹ، تو بگسٹ تو اس کا مطلب سب سے زیادہ، تو وہ درد نہیں بولنے دیتی تھی، تو درد کہتی تھی اتنا 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 لفظ سخت مت بولو، کوئی درد کا مطلب ہے کہ بہت اذیت ناک تکلیف ہو رہی ہے۔ ایون آج کے دور میں بھی علماء کرام منع کرتے ہیں، بہت مصیبت اور تکلیف کا لفظ مت بولیں، مت بولیں، ٹھیک ہے؟ شکر گزاری کو سوچیں کہ وہ کیا ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر بات کریں۔ دوسرا ایک بڑا اچھا اس کتاب میں سوال ہے، یہ سوال اور جواب کی نشست ہے جس کو میں نے سم اپ کر کے ذرا آپ کے لیے کوشش میں کروں گی کہ اس کو آسان ہو جائے تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اگلا سوال جو ہے نا، انسان اشرف المخلوقات، پھر اس پر مصائب کیوں آتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، میں بھی بہت سوچتی تھی، تو لیکن جب جیسے جیسے تفسیر پڑھتے گئے تو سمجھ آتی گئی کہ فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ جب وہ علم حاصل کرتا ہے، اپنے ہی علم کی قدردانی کی بجائے اپنے علم کو جب وہ پستی میں لے کے آتا ہے نا، اور اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی میں لاتا ہے، بری سوچیں سوچتا ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دے کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا، وہ صبر کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ انسان اللہ کی پسندیدہ مخلوق، مگر پھر بھی یہ حادثات کا شکار ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے ہاتھ کے، یعنی تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے، سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اچھا، ابھی میرے میاں کو کسی ایک پچھلے دنوں ذرا 2-3 کام تھے ایسے الجھے ہوئے، غصہ آیا، تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں لفظوں سے نہیں نا، جب دوسرا سمجھ رہا تو خاموش ہو کے آپ اخلاق پہ آ جائیں کہ میرے اخلاق میں کیا کمی آئی، دوسرا جو اتنا بدتمیز ہو کے بولا، میرے سے کہاں غلطی ہوئی؟ آپ دیکھیں اگر میں مدرسہ نہ جاتی تو یہ کتابی باتیں لگتی مجھے، مدارس کے اندر بچیوں کو، اساتذہ کرام کو ہینڈ ٹو ماؤتھ دیکھا، جو علم پڑھتے تھے اس پہ صبر اور شکر والا میں نے دیکھا اور خوش دیکھا، اسی لیے میں نے وہاں پہ ہارٹ ڈیزیزز والے کوئی استاد نہیں دیکھے، نہ ڈائبٹیز والے دیکھے، تو نہ ہی میں نے بلڈ پریشر دیکھا۔ کمال یہ کھا لیا صبر والی عورتیں کہ جتنا خاوند نے دیا، خاوند عزت کر رہا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، کھلا رہا ہے جو بھی کھلا سکتا ہے، تو جب جو بھی کھلا سکتا ہے تو اس کے اندر اس کو شک نہیں ہے۔ امیروں کے ہاں بیویاں بیچاری خاوندوں کے کپڑے ٹٹولتی رہتی ہیں، اس جیب میں کتنے پیسے، اتنے کے اس میں جیب میں کتنے پیسے، اس اکاؤنٹ میں کتنے، تو فلانے اکاؤنٹ، کیوں؟ رشتے میں شک آ گیا، پتہ نہیں کہاں خرچ کرتا ہے، کوئی اور عورت ہے یا اس کے اپنے اتنے مزاج ہیں، شک آ گیا نا، تو بس اسی کھیل تماشے میں زندگی صرف ہو جائے گی۔ غریب کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ لا رہا ہے جو بھی پھل تو وہ تقسیم کر کے کھا رہے ہیں، اللہ اللہ تو خیر صلہ، اس لیے بیماریاں کم ہیں، ہمارے تانے بانے زیادہ ہیں، اس لیے ہم بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہیں، معدے کی بیماری ہوگی، دل کی بیماری ہوگی، کتنی ہے نا۔ تو بہرحال، اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں
اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اتنے سال کی زندگی کے اتنے سال 50 سے تو خیر اوپر ہوگی، 60 کے قریب ہوگی، اس کہہ لیں 60 کے قریب ہو گئی، یہ دیکھا زندگی میں کہ بھول گئی. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، بات ہی بھول گئی. اچھا آئیے بھی یاد انشاءاللہ. ہاں ایک تو یہ میں نے دیکھا الحمدللہ کہ جب ہم شکر گزاری سیکھتے ہیں نا، اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جہاں چلتے پھرتے عورتیں بول رہی ہوتی ہیں، کبھی خاوند کو، کبھی بچوں کو، کبھی یہ بڑ کرنا کہتے ہیں اس کو. یہ نہیں اللہ کو اچھا لگتا کہ خود ہی منہ میں دوسروں کو بڑ کر کے بد دعائیں دے رہے. کئی عورتیں ایسے مزاج کی دیکھی، کئی اللہ والے ہیں ان کی بیویاں ایسی ہوتی، صبر کر کے رہ رہے ہوتے ہیں وہ مرد، کیونکہ ان کے اپنا لیول اور تقویٰ اونچا ہوتا ہے. بہت سے غریب بھی میں نے ایسے دیکھے، بیویوں سے کوئی نہیں الجھتے، ان کا تقویٰ ایمان اتنا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ والی چلو 2-4 بچے دیکھو لو میں مل لینے ایس عورت کو لو، تو وہ صبر ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھلائیوں اور رحمت سب اللہ کی جانب سے، مصیبتیں انسان کے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہیں، یہ بالکل درست ہیں. پھر دیکھیں انسان بہت حریص ہے. جب پیدا ہوا تو لالچ اس کے دل میں تھی، لالچ تھی، ٹھیک ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنیں، قابیل نے قتل کیا نا حابیل کو لالچ کی وجہ سے، پیسے سے، اور اس لیے کہ وہ جس سے قابیل کا رشتہ ہونا تھا حابیل کا ہو گیا، تو خود سے لالچ آئی. تو ہمارے اندر بھی یہ لالچ ہوتی ہے. ہر کسی کو یہی ہوتا ہے کہ میری پلیٹ میں زیادہ چیزیں جمع ہو جائیں. شادیوں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، کھایا تو پیٹ تو اتنا ہی ہے نا. امیر نے بھی اتنا ہی کھانا ہے، غریب نے بھی کھانا ہے. امیر کی پلیٹ شاید گولڈ پلیٹڈ ہو جائے گی، غریب کی سٹیل والی پلیٹ ہوگی، پیٹ میں تو اتنا ہی جانا ہے جتنا کا ہم ہضم کر سکتے ہیں. یہ جو لالچ ہے نا، بھر لیں، زیادہ کھا لیں، یہ بھی انسان کو نقصان دیتا ہے. جب آلریڈی ٹیبل پہ لگا ہوا تو کیا ضرورت ہے اپنے ٹیبل کو بھریں. پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اس میں سے اتنا سا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ حرص خود ہم نے چیک کرنی. انسان کی کپڑے کی حرص ہے، کھانے کی حرص ہے، نمائش کی حرص ہے، آرائش و زیبائش، بے شک گھر ہو یا زیورات ہو، کسی بھی چیز کی ہے نا، اس پہ امتحان آئے گا، پکی بات ہے. انسان کا اپنی حرص پہ اور دکھاوے پہ امتحان اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں. اور اب تعالیٰ نے انسان کے پیرامیٹر سیٹ کر دیے. پیرامیٹرز کیا؟ حدود. یہ اللہ نے حدود سیٹ کی ہوئی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے انسان آزاد ہے. جب ہم اللہ کی حد کے اندر رہ رہے ہیں نا، تو یہ پیرامیٹر اللہ نے بنا دیا نا. اگر وہ حد سمجھ آ گئی نا، تو اب آپ دیکھیں، میں نے دیکھا وہ انسان اپنے خوراک میں، لباس میں، گفتگو میں ضیاع نہیں کرتے، ضائع نہیں کر رہے ہوتے. رب تعالیٰ نے ہر انسان کو 3 آزادیاں ضرور دی ہیں. ایک سوچنے کی آزادی ہے، انسان جو مرضی سوچے، اچھا سوچ لے، برا سوچ لے. تانے بانے کون بناتا؟ ہم ہی بناتے نا. نند نے یہ کہا، میں اس کو یہ کہوں گی، پھر اس کو یہ کہوں گی، لگ پتہ جائے گا. تو ہم لگ پتہ جائے گا، یہ نہیں پتا کہ جب اللہ نے ہماری پکڑ لی یا کھینچا تو پھر ہمیں کون چھڑائے گا. تو سوچ آزاد ہے. اچھا، دوسرا بولنے کی آزادی. ہاں، لفظوں کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں، اس پہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں، بہت زیادہ. پچھلے کتنے 14 سالوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جو لفظ ہم دوسرے کے لیے، دوسرے کے بچے کے لیے، دوسرے کے خاوند کے لیے، اپنے کسی میکے سسرال کے رشتے کے لیے بولیں گے غلط، اس کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. کسی کے بچے کی پڑھائی پہ، اس کے کھانے پینے پہ بولیں گے، ہمارے بچے کے آگے وہ چیز ضرور آئے گی. یہ اللہ کا امتحان ہے. جو اللہ نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں نا، اس کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی حد میں انگلی نہیں مارنی، ہاتھ نہیں مارنا، اور اس سے باہر نہیں نکلنا. اس چیز کو سمجھیں گے، اس کے اندر رہیں گے، کامیاب رہیں گے. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز کیا ہوگی؟ بولنے کی آزادی. تیسرا ہے عمل کرنے کی آزادی. یہ جو اشرف المخلوقات ہونے کی بات ہے نا، عمل کی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں. 3 قسم کی آزادی ہوگی، ہے نا.
کون سی؟ سوچ کی، بولنے کی، عمل کی. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی فرشتہ ہمیں سوچنے، بولنے، عمل کرنے سے منع بالکل نہیں کرتا. یہ جو اللہ نے حساب پیرامیٹر سیٹ کر دیے نا، اگر یہ پیرامیٹر خدا سیٹ نہ کرتا، حدیں نہ بناتا، نیکی کے، گناہ کے، حلال کے، حرام کے، تو خدا جنت اور دوزخ بھی بالکل نہ بناتا. کیونکہ یہ پیرامیٹر سیٹ ہو گئے، یہ حدود ہو گئی، تو اس لیے اللہ نے کہا جو مرضی کرو، جو مرضی سوچو. سوچوں کی پاکیزگی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما. بہت ضروری ہے. بولنے سے یا اللہ ہمارے بول سے کسی کا اذیت ناک تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اللہ سے توفیق مانگے اور پھر کہیں یا اللہ بہترین عمل کرنے کی توفیق دے دیں. تو لفظ کس چیز پہ زور پڑ رہا ہے؟ توفیق پہ. کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے. دل میں اگر غرور ہوگا، سختی ہوگی، تو اللہ سے توفیق مانگنے کی بھی نہیں مانگی جاتی. پھر انسان کہتا ہے میں نے کیا، میں ایسا، ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر اچھی چیز کو اللہ کی طرف لوٹا دیں. کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کہیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی عطا ہوا. ان الفاظ کو اللہ والے اسی چیز پہ بیسکلی الفاظ اور سوچ اور عمل پہ ہی محنت کرانے کی کوشش کر رہے. پہلے خود کرتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بھی اسی چیز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر مالک نے بھیج دیا نوکر کو، جاؤ جا کے آج پھل اور سبزی لے آؤ، بس اتنا کہہ دیا، پیسے دے دیے. اب جب اس کو اور کچھ نہیں کہا، اب اس کے پاس کیا ہے؟ سوچ کی آزادی، جہاں جون سی دکان سے مرضی لے لے، ہے نا، کہ جتنی قیمت میں مرضی لے لے، بہت اور بھی کرا سکتا ہے. یہ اس کا عمل ہے کہ وہ کیسے واپس آئے گا، تو وہ آنسریبل ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسے کس نے دیے؟ مالک نے. کیا چیز منگائی؟ پھل اور سبزی. تیسری چیز تو بیچ میں دودھ یا گھی تو نہیں لا سکتا نا، وہ کچھ حد تھی. اور جب آئے گا وہ حساب کتاب لے گا مالک. ہاں کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، اچھا لیا. اس نے کہا کہ جی یہی تھا، جو بھی. اب وہ آگے جواب دے گا. اگر تو ویلڈ پوائنٹ ہوگا جو مالک کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یا وہ نوکری سے نکالے گا، ٹھیک ہے، یا برا بھلا کہے گا، تو میں ہوگی، غلط ہو گیا. تو یہ جو اللہ نے پیرامیٹر ہمارے سیٹ کیے، اللہ نے، ہم نے جب دنیا سے جانا ہے نا، تو اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے. ہاں جی پتر نماز، جو رزق دیا تھا، جو وقت دیا تھا، یہ جو آج پوری دنیا میں وقت کے اوپر بول رہے ہیں نا لوگ کہ جی وقت شارٹ ہو گیا، پیسہ بہت ہے، وقت کم ہے، مقابلہ تیز ہے. سنتے ہیں نا ایسے جملے. تو پیسے کی وقت اب اتنی نہیں رہے گی جتنی ٹائم کی ہے. اور ہمارا دین آلریڈی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ مہلت ہے، ہر دن مہلت ہے. ایک دن نیا ملتا ہے، ایک دن مہلت ملتی ہے. تو کوشش کیا کریں 2 نفل استغفار کے یا صلاتن تسبیح ہفتے میں 1 دفعہ ضرور پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آنسریبل ہیں اللہ کو. اچھا، اور بھی دوسرے اور ٹاپکس بھی بیچ میں ہیں، لیکن میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا توفیق مانگیں اور اس چیز کو احساس ضرور کریں کہ رشتے کیوں کمزور ہو رہے ہیں آج کے دور میں. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، یہ حدیث پاک ہے نا کہ کسی کا بھی رزق ہے، کام والا یا جو، اگر فرض کریں ہمارے گھر مزدور لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور کام والے بھی ہیں، اور بھی کام کے لیے ہیں، کوئی لوگوں نے سیکیورٹی والے رکھے ہوتے ہیں. مطلب اگر مین پاور ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ سب نے کھانا کھانا ہے. خدا اسی میں رزق میں برکت دے گا. اور اگر ہوگا میں اکیلا ہوں، میں ہی کھا جاؤں سارا، کسی کو پتہ نہ لگے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے. اسی وجہ سے رشتے بھی کمزور ہو رہے ہیں. پہلے ایک بندہ کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا. اب ایک ہی گھر سے 4 لوگ کما رہے ہیں، 2 لوگ کما رہے ہیں اور پورا نہیں پڑ رہا. اور کیا کہتے ہیں، کوئی مہمان آئے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو باہر لے آئیں، کیونکہ مین ڈومین جو ہے نا گھر کے خرچے کی، وہ عورت کے ذمے ہے. وہ بنا کے کھلائے گی تو آدمی تھینکفل ہے. اور اگر عورت نہیں سنبھال سکتی تو مرد کا کمانا بھی ضائع جاتا ہے.
کوئی نہیں، وہ اپنا گھر ہی نہیں بیچارے سنبھال سکتے تو رشتوں کی محبتیں کیسے سمجھ جائیں گی؟ نہیں آ سکتے۔ اگر ہماری بہو بیٹیاں اس معاملے میں کمزور ہیں نا، پکا کے رکھنے، پہلے ہوتا تھا جی پوچھتے تھے رشتہ ہو رہا ہے بچی کو کوئی پکانا آتا ہے، اب کیا کہتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب باہر سے وہ ڈلیوری آتی ہے اور وہی کھاتے ہیں، تو رشتہ ناتا کرنے میں کھانا پینا سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ کتنے آپ پزے اور کتنے شورمے کھا لیں گے؟ نہیں کھا سکتے، اور اب بیماریاں علیحدہ، ٹھیک ہے؟ اور آنے والے وقت میں یہی ہونے والا ہے، ہمارے بچوں نے سپر فوڈ میں وہ کیپسول ہی کھانے ہیں، تو یہ والی محنت مائنس، کچن کے اندر گھی تیل پانی ٹوٹی برتن دھونے مائنس، ڈسپوزیبل آ جانا سب کچھ، پھر ڈسپوزیبل روحیں اور ڈسپوزیبل دل اور ڈسپوزیبل دماغ سوچیں، تو اذیت ہی آنی ہے نا، کہاں رشتے قائم رہنے؟ ختم۔ یہ تو بچی کے حوصلہ ہوتا ہے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، عورتوں کا جگر ہوتا ہے یہ، تو اس لیے ایسی بات ضرور کریں، رشتوں کو مضبوط رکھیں۔ اذیت کا لفظ بے حد اذیت ناک تھا جب میں نے پڑھا، لیکن میں نے اس کو چینج نہیں کیا، میں نے کہا اذیت ہی رہنے دو، درد نہیں تو تکلیف تو کسی کو ہوگی نا کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، رشتوں کو قائم کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ہمت حوصلہ دے، پاکیزہ سوچیں دے، اور ان سب کو صحیح معنی میں جو اللہ کا حکم ہے اس طرح سے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ صحابیات کی زندگیوں کو ضرور پڑھیں، حضرت فاطمہ کی انتھک محنت تھی زندگی میں، انتھک محنت، چکی بھی خود چلانی اور کھانا بھی بنانا بے حد محنت۔ حضرت عائشہ کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں، حضرت فاطمہ کی جسمانی محنتیں بہت زیادہ ہیں۔ صحابیات کو پڑھیں گے تو خود مسلمان عورت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔